देखिए दीनी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम पाक न्यूज पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व क़ाइदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम हम्दो सना अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है और जिसके दस्ते कुदरत में कायनात की जान है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता और जो वहदहु ला शरीक होकर हर एक चीज पर कादिर है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातदा दुरूदो सलाम हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम शफी मुअज्जम हादी दो जहां सैयद इंसो जहां सयाह लामकां महबूब किबरिया अहमद मुजतबा सैयदना व मौलाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके तफ़ैल रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया और अपनी रबूबियत का इजहार फरमाया। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान रियाए शम्माए जमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहार बागे खसाले मोहम्मद अस्त, इस्लाम मा अताअते खुलफाए राशिदीन, ईमान मा मोहब्बते आले मोहम्मद अस्त। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आज के इस बयान का मौजू जो है वो है शहादत करबला के बाद के वाक़यात। दुराने खुतबा कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा मैंने तिलावत की है। रब्बुल आलमीन ने अपनी मुक़द्दस और लारैब कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। अल्लाह ताला को गाफिल मत समझो उससे जो जालिम अमल करते हैं। यानी करबला के अंदर जो जुल्म सितम की अंधेरी यजीदियों ने चलाई, अल्लाह तबारक व तआला उन यजीदियों को ये बात इरशाद फरमा रहा है कि ऐ बदबख्तो, ऐ जालिमो, इस अमल से अपने खालिक मालिक राज़िक और वहदहु ला शरीक को गाफिल मत समझो, बल्कि वो तो वो ज़ात है जो इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो दिलों के भेद जानता है और वो किसी को जब ढील देता है ना तो थोड़ी मुद्दत के लिए बिल्कुल होती है, लेकिन जब उसकी पकड़ होती है तो वो फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, कि तुम्हारे रब की पकड़ जो है वो बड़ी सख्त है, तुम्हारे रब की गिरफ्त बड़ी सख्त है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी पर गिरफ्त करता है तो फिर उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। इसीलिए फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। और अल्लाह तबारक व तआला ने यजीदियों पर किस तरह गिरफ्त फरमाई, इससे पहले मैं आपको यौम अशूरा की फजीलत जो है वो सुनाकर अपने मौजू की तरफ आता हूं। यौम अशूरा 10 मुहर्रमुल हराम को कहते हैं और ये वो दिन है जिस दिन नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 10 जलीलुल क़द्र अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर अपने 10 मोजज़ात का इनाम अता फरमाया। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई,
اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی دن سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور اسی دن سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر نار نمرود جو تھی وہ گلزار بنی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی قوم کا قصور جو تھا وہ معاف ہوا، اور اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے اور مصر کے اسی دن پھر بادشاہ بنائے گئے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس اور تمام کائنات کی بادشاہی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی اس دن کے اندر واقعات ہوئے ہیں، اور اسی دن 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو تاجدار کربلا، مظلوم کربلا، سید الشہداء سیدنا حضرت امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر پانی بند کر کے یزیدیوں، کوفیوں، بدبختوں نے شہید کیا، اور اسی دن یوم الجمعہ 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک کو قیامت قائم ہوگی۔ یہ یوم عاشور کی فضیلت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ اسلام سے پہلے بھی اس دن کی بڑی فضیلت تھی، اور اسلام کے بعد بھی اس دن کی بڑی فضیلت ہے، یعنی اسلام کے اندر بھی اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو، اور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دن غسل کرے اور پھر اس دن سرما لگائے اور پھر اس دن اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت کرے اور فقراء، غرباء، مساکین کے اندر خیرات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال اس کو خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ اس کے غسل کرنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں میں سرما لگانے سے اس کی نظر جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، اور جو اپنی اہل و عیال پر 10 محرم الحرام کو رزق کی وسعت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سارا سال رزق کی وسعت فرما دیتا ہے۔ تو واقعہ کربلا جو ہے اس کے 3 سال بعد یزید بن معاویہ جو بدبخت تھا، جس نے امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں شہید کروایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوگی۔ اس کو اچانک لقوے کا دورہ پڑا اور وہ تخت سے زمین پہ گر گیا، اور العطش یعنی پیاس کرنے لگا۔ اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کے چیلے چماٹے جو تھے وہ دوڑے، وہ پانی لے کر آئے۔ اب وہ اس کے منہ میں پانی ڈال رہے ہیں، لیکن پانی اس کے منہ سے باہر نکل جاتا، اس کے الگ سے ایک قطرہ بھی پانی کا جو تھا وہ نیچے نہیں گیا، اور وہ بدبخت، مردود، لعین، فاسق و فاجر جو تھا وہ پیاس کرتا اس دنیا سے گیا۔ اور یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سونے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والوں سن لو، خبردار ظالم کبھی نہ بننا۔ ظالم جو ہوتا ہے اس پر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے اور خدا کی پکڑ ہوتی ہے۔ تم مظلوم بن جانا، یعنی ظلم نہ کرنا۔ تمہارے اوپر اگر کوئی ظلم کرے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جب تم عرض کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ مساوات کا، عدل کا ترازو جو ہے وہ پلڑا برابر کر فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی فی الفور مدد فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں نے 70,000 لوگوں کو قتل کیا، اور فرمایا جو لوگ آپ کے نواسے کو قتل کریں گے اور شہید کریں گے، میں اے محبوب آپ کے نواسے حسین ابن علی کے بدلے 70,000 اور 70,000 لوگوں کو قتل کروں گا۔
یعنی 1,40,000 لوگوں کو قتل کرواؤں گا۔ اور پھر تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار بن عبید ثقفی جیسا سفاک انسان جو تھا وہ کوفیوں اور یزیدیوں پر مسلط کر دیا، جس نے ایک ایک کر کے سب کو واصل جہنم کیا۔ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے اندر مبتلا تھے، یزید مر گیا، یزید کے بعد اس کا بیٹا یزید بن معاویہ جو تھا اس کو وزیروں مشیروں اور گورنر جو تھے انہوں نے تخت پہ بٹھایا۔ یہ بھی بیمار تھا، 40 دن اندر ہی رہا اور اندر ہی اندر مر گیا۔ اس کے بعد یزید کی حکومت بھی ختم ہو گئی، یزید کیا نام و نشان لینے والا بھی کوئی نہیں، اور کائنات جو ہے میرے امام کے نام سے آج بھی گونج رہی ہے۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، پل دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ابن زیاد یہ واقعہ کربلا کا مرکزی ملزم ہے اور مرکزی مجرم ہے۔ یہ بدبخت جو تھا یہ بڑا شاطر اور چلاک تھا، اور اس کو مختار بن عبید ثقفی جو تھا وہ اس پر کہر الہی بن کر جو تھا وہ نازل ہوا، اور مختار بن عبید ثقفی کے آدمیوں کی اور ابن زیاد کے آدمیوں کی دریائے فرات کے کنارے پہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر ابن زیاد جو تھا اس کو شکست ہوئی، اور مختار بن ثقفی نے اس کو پکڑ کر بہت بری طرح واصل جہنم کیا، اس کی گردن اڑائی اور اس کو قتل کیا، اور پھر ان کو آگ کے اندر جلایا۔ اسی طرح عمرو بن سعد جو میدان کربلا کا سپہ سالار تھا، یہ جو تھا اس کے متعلق مختار ثقفی نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ اب جب اس کو بلانے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا تو انہوں نے پیغام دیا کہ اس نے دنیا داری چھوڑ دی ہے اور یہ گھر بیٹھ کر گوشہ نشین ہو گیا ہے، یہ دن رات اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو مختار ثقفی نے کہا کہ اس کے بیٹے کو بلاؤ۔ اس کا بیٹا افس جو تھا وہ جوان تھا، 18 سال کی عمر تھی، اس کو بلایا گیا۔ تو مختار ثقفی نے کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا باپ جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو مختار ثقفی نے کہا کہ اس وقت تیرا باپ کیوں نہیں گوشہ نشین ہوا، اس وقت تیرا باپ کیوں نہیں گھر بیٹھا جب 10 محرم الحرام کو یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور بے دردی سے ان کی آل کو قتل کیا اور شہید کیا؟ تو مختار ثقفی کے سپاہی اس کو گھر سے پکڑ کر لائے۔ اس کا جوان بیٹا جو تھا وہ مختار ثقفی کے سامنے کھڑا تھا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے کا سر اڑا۔ اب یہ مختار ثقفی کے پاؤں پکڑنے لگا، منتیں کرنے لگا، واسطے دینے لگا۔ مختار ثقفی نے کہا جب تو نے جوان علی اکبر کو قتل کروایا تھا، قتل کیا تھا، شہید کروایا تھا، اس وقت تیرے دل میں رحم نہ آیا تھا؟ کیا تو بے خبر تھا کہ نواسہ رسول کی آل اولاد کو قتل کر کے شہید کر کے تو بچ جائے گا؟ مختار نے کہا اس کے بیٹے کو قتل کر۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو قتل کیا گیا، اور پھر مختار نے کہا کہ اس کے عمرو بن سعد کے بازو کاٹو۔ پہلے اس کے بازو کاٹے گے، پھر اس کے پاؤں کاٹے گے، پھر مختار ثقفی نے کہا اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا، اور پھر اس کو نیم مردہ حالت کے اندر اس کی لاش کو جلایا گیا، اور اس کی لاش کو جلا کر خاک کیا گیا، اور یوں اس کا قصہ تمام ہوا۔ اس کے بعد شمر جو تھا اس کی باری آ گئی۔ شمر کے مطابق مختار ثقفی نے کہا کہ اس کو بھی پکڑ کر لاؤ۔ اس کو بھی پکڑ کر لایا گیا، اور یہ وہ بدبخت تھا جس نے حضرت امام علی مقام کا سر اقدس جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا کہ اس کی لاش کو بھی جلایا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اور اس کو بھی واصل جہنم کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، کائنات کے اندر کوئی میرا شریک نہیں ہے، اور میری شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اکیلا ہی ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی جو نمرود فرعون گزرے ہیں
ان کی بھی پکڑ فرمائی۔ نمرود جو تھا وہ ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اور اس کی ساری حکومت کی بے یک وقت پکڑ کی اور اسے واصل جہنم کیا۔ اور فرعون یہ نمرود، اس کے دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کو حکم دیا، مچھر چلا گیا، ناک میں سے گھس کر مچھر میں چلا گیا، اور یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ جب مچھر اس کے دماغ میں ڈنگ مارتا لڑتا تو یہ لوگوں سے کہتا، اپنے وزراء سے کہتا کہ میرے سر کے اوپر جوتے مارو۔ اس کے سر کے اوپر جوتے مارے جاتے، جب تک جوتے اس کے سر پہ پڑتے رہتے یہ سکون اور اطمینان میں رہتا۔ کیوں؟ مچھر بیٹھ جاتا علیحدہ ہو کر، ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا۔ جب جوتے پڑنے بند ہو جاتے مچھر پھر اس کو کاٹتا، جب مچھر کاٹتا تو یہ کہتا کہ میرے سر پر جوتے مارو، اور اس کے سر پر اس کے وزیروں مشیروں نے جوتے مارے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو بندہ میرے نبیوں کیا غلام بن جائے، تابع دار بن جائے، میں اسے دین اور دنیا کی بادشاہی عطا فرما دیتا ہوں، اور جو میرے ابراہیم سے، میرے کسی بھی نبی سے ٹکرائے میں اسے اس کے سر کے اوپر جوتے بھی مرواتا ہوں اور اسے واصل جہنم بھی کرتا ہوں۔ اور اسی طرح یہ ہلاک ہو گیا اور اس کی ساری فوج ہلاک ہو گئی۔ اور فرعون وہ جو کہتا تھا قال فرعون وانا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اور پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں سے جب عصا مارا تو پانی دونوں سائڈوں سے ہٹ گیا، راستہ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میں سے گزرے، پیچھے سے فرعون آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ساتھی نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا لمدرکون، یا اللہ آگے دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اے موسیٰ پانی کے اوپر عصا مارو۔ پانی کے اوپر عصا مارا، راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، پیچھے سے فرعون آیا، اس نے کہا میں خدا ہوں، اپنی فوج کو کہا تم بھی داخل ہو جاؤ۔ جب وہ دریائے نیل کے آگے کے اندر گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام کی فوج اور آپ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور آپ نکل چکے تھے۔ تو فرعون اور فرعون کی ساری فوج، اللہ نے حکم دیا کہ عصا دوبارہ مارو، عصا پانی کے اوپر مارا، پانی مل گیا، جو ہی ملا ساری فوج اور فرعون جو تھا وہ غرق ہو گیا۔ اللہ نے پانی کے اندر ڈبو کر اس کو غرق کیا۔ گویا کہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے نبیوں کے ساتھ ٹکر لے یا میرے ولیوں کے ساتھ ٹکر لے، میں اسے کائنات سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما دیتا ہوں۔ حب درویشاں، اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ درویشوں فقیروں سے محبت کرنا جنت کی کنجیاں حاصل کرنے کے برابر ہے، اور ان کے ساتھ بغض، دشمنی اور اناد رکھنا جو ہے وہ دونوں جہانوں کی لعنت اور جہنم کی سزا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ بدبخت بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طرح جتنے خولی بن یزید تھا، خولی بن یزید جو تھا یہ بدبخت، یہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل تھا۔ اس کو جب مختار سقفی کے سپاہی پکڑنے کے لیے گئے نا تو یہ ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا، جس ٹوکرے کے نیچے مرغیوں کو بند کرتے ہیں نا لوگ، تو یہ وہ مرغیوں والے ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا۔ اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سپاہیوں سے بول دو کہ خولی جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی جو تھی وہ اہل بیت کی بڑی محب تھی، جس دن سے اس نے یہ کام کیا تھا وہ اس سے جدا ہو گئی تھی۔ اس نے کہا بدبخت اب میں تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ تو اس کی بیوی جو تھی وہ دروازہ اس نے کھولا اور اونچی آواز سے کہا کہ خولی جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے، اور ساتھ اس نے اشارہ کیا کہ وہ نیچے، وہ دیکھو سامنے ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مختار سقفی کے سپاہی اندر گئے، انہوں نے پکڑا اس کو اور مختار کے سامنے لے آئے۔ مختار سقفی نے اس کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ واصل جہنم کیا، اس کو بھی قتل کروایا، اس کا بھی سار اتارا۔ اب 3 سال کے بعد جس جگہ پر 6 سال کے بعد جس جگہ پر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر انور دارالعمارت کوفہ کی دارالعمارت کے اندر رکھا گیا تھا، اسی جگہ کے بدبختوں کے سر رکھے گئے۔ جب امام علی مقام کا سر رکھا گیا تھا تو اس وقت انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ آل نبی اولاد علی ہے، یہ جنت کے وارث ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہیں۔
لوگ ان پر درود و سلام پیش کر رہے تھے، لیکن جب ان بدبختوں کے سر رکھے گئے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کی ساری کائنات کی لعنت برس رہی تھی، اور یہ واصل جہنم ہو چکے تھے۔ جب یہ لوگ اس عمارت کے اندر پڑے ہوئے تھے تو کوئی بندہ ان پر رحم کرنے والا نہیں تھا، کوئی بندہ ان پر رحم کھانے والا نہیں تھا، بلکہ لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو شہید کیا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب امام علی مقام کے سر انور کو کوفہ کی جامع مسجد میں رکھا گیا تو ابن زیاد بدبخت نے اس جگہ پہ کہا تھا کہ یہ حسین ابن علی کا سر نہیں، بلکہ نعوذ باللہ اس نے کچھ غلط لفظ استعمال کیے، میں وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ لفظ بولوں، لیکن اتنی بات کہوں گا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اس مسجد کے اندر، جامعہ مسجد کوفہ کے اندر، آنکھوں تھے وہ نبینا تھے، حضرت ابن عفیف۔ انہوں نے فرمایا اے ابن زیاد تو بھی کذاب ہے، تیرا باپ بھی کذاب تھا، اور بدبختو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا ہے اور باتیں ایسی کرتے ہو جیسے صدیق ان کرتے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور سارے کائنات کی تمہارے اوپر لعنت ہو۔ وہ اتنے نڈر تھے کہ انہوں نے ذرا پرواہ نہیں کی، تو بدبخت ابن زیاد نے ان کو پکڑا، اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ موجود تھے، انہوں نے چھڑا لیا۔ بعد میں اس بدبخت نے حضرت ابن عفیف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی تھے ان کو شہید کروا دیا۔ اور جب یہ سر مبارک یزید کے پاس شام کے اندر پہنچا، بہت واقعات ہیں راستے کے، بہت سارے معجزات ہیں، بلکہ امام علی مقام کا سر مبارک سر اقدس جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تو انہوں نے کہا کہ ہماری فتح ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے امام علی مقام کے سر انور سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنائی۔ امام علی مقام نے نیزے کی نوک پہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی اور دنیا والوں نے اس تلاوت کو سنا۔ امام علی مقام کا سر مبارک کوفہ سے گزر رہا تھا تو ایک بندہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا وَأَنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ تو امام علی مقام کے سر انور سے آواز آئی، آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی عجیب و غریب یہ واقعہ ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کا سر کاٹا جانا اور پھر اس کو نیزے کی نوک پہ چڑھا کر کوفے کے بازاروں اور گلیوں میں پھرانا، اس سے بھی عجیب و غریب ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو کائنات والوں نے سنا کہ امام علی مقام کا سر مبارک جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور پھر ایک جگہ پہ میں نے یہ پڑھا ہے شام کربلا کے اندر کہ کوفیوں نے امام علی مقام کا ایک جگہ پہ سر مبارک رکھا، تو جب انہوں نے رکھا تو وہ رات کا وقت ہو گیا تھا، تو اس وقت حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دو لے پہن کر اس جگہ پہ آئے، اور کس شان سے آئے کہ پہلے آسمان سے بادل کا ٹکڑا آیا، ٹھنڈی ہوا آئی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا حسین ابن علی کا ہے اور یہ ظالم بدبختوں نے جو کچھ کیا ہے خدا ان پر لعنت کرے اور ابن رسول کے درجات قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی حضرت امام حسین کے لیے اور یزیدیوں پر لعنت فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور ان کے بعد پھر جب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس سر انور کو امام علی مقام کے سر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بہت روئی اور فرمایا جن بدبختوں نے میرے بیٹے کو شہید کیا ہے خدا ان کو واصل جہنم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کے قیامت تک درجات بلند فرمائے۔ یار وہ حسین ابن علی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم تو دعا کرتے ہیں نا کہ دنیا سے چلا جائے، یا اللہ اس کو مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، لیکن وہ کون ہے؟
وہ حسین ابن علی وہ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، جنت کے مالک ہیں، جن کے متعلق آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نہیں ہے، محض جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے وارث اور مالک ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ان کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی فرمائی، اور یہ وہ حسین ہیں، الحسین منی وانا من الحسین، یہ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ حسین بڑی شانوں والے ہیں، یہ بڑے مقام والے ہیں، دنیا اور آخرت کے یہ مالک ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور امام علی مقام نے کربلا کے میدان کے اندر یہ امتحان دیا۔ اب قیامت تک یہ حجت بن گئی کہ کوئی فاسق و فاجر، کوئی ملعون، کوئی زانی، کوئی حرامی جو ہے وہ بادشاہ نہیں بن سکتا، وہ بادشاہ نہیں بننا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح میدان میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنے نیک بندوں کو ان کے سامنے لا کر کھڑے کر دے گا۔ اگر اس وقت امام علی مقام یزید کے مقابلے میں نہ نکلتے، یزید کے سامنے نہ آتے، انہوں نے بلایا تھا کوفہ کے اندر 18,000 12,000 16,000 مختلف روایتیں ہیں، خطوط لکھے تھے، علماء فرماتے ہیں 3 بوریاں اس وقت زمانے کی خطوط جو ورقہ تھا 3 بوریاں ان کاغذوں سے بھر گئی تھی، اور امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں ایک ایک کوفی کا نام لے کر فرمایا تھا بدبختو، تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے امام علی مقام آپ آئیں کوفہ کے اندر، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ یزید ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ نکاح اور زنا کرتا تھا، یہ بدبخت شرابی تھا، یہ فاسق و فاجر تھا۔ انہوں نے کہا ہم یزید کے عیب جانتے ہیں، یزید کو مکمل جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نواسہ ابن رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اور اس وقت پوری کائنات کے اندر امام علی مقام کی شان کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا، بڑے بڑے نیک لوگ موجود تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، لیکن امام علی مقام سب کے سردار تھے۔ امام علی مقام سب کے سردار تھے، لیکن میرے امام علی مقام نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی آل کو، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، لیکن اسلام کو بچا دیا، اسلام کو زندہ فرما دیا۔ اسی لیے سلطان الہند، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح تڑپی اور آپ نے قلم توڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پنا است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت تک میرے امام علی مقام کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھیے دینی پروگرام پیغام اسلام پاک نیوز پر۔